अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपकी खिदमत में हाज़िर। गुज़श्ता कुछ रोज़ से मैं आपके लिए वीलॉग्स नहीं कर पा रहा था। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर था। जाते हुए मैंने ट्वीट भी की थी कि आज़ादी की तरफ पहला कदम, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो ट्वीट पढ़कर ये कहा था कि भाग गया, नस गया, वापस लौट कर नहीं आएगा, भगोड़ा वगैरह वगैरह। खैर बहरहाल उनको बताना मेरा ज़रूरी भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान से बाहर अगर जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ और क्या वापसी मुमकिन होगी या नहीं होगी। लेकिन असल मुद्दा ये है कि मैं पाकिस्तान वापस आ चुका हूँ और आप सब में मौजूद हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो भी बात कहनी चाहिए इसमें बहादुरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाकर बात करना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलात का सामना करना चाहिए, ज़िम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। और पाकिस्तान से बाहर जाकर तो मैंने एक ट्वीट भी नहीं की, जबकि मैं वहाँ पर सुबह दोपहर शाम एक नहीं बल्कि लातादाद ट्वीट्स दाग सकता था, लातादाद वीलॉग्स कर सकता था, और वो सब कुछ कह सकता था जो शायद पाकिस्तान से बाहर जाकर बहुत से लोग कहते भी हैं। मैं ये नहीं समझता हूँ और हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि जो वो कहते हैं या जो वो करते हैं वो गलत हैं या वो बहादुर नहीं हैं। वो अपना अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और ये मेरी दुआ है और उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं कि वो अपना काम इसी तरह से करते रहें। आज के इस वीलॉग में मैं आपको गुज़श्ता 7-8 रोज़ में जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे आगाह करूँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम मालूमात जिसके बारे में आप भी जानना चाह रहे हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान का केस, के जिसको मैं बड़ी करीब से मैं फ़ॉलो करता आया हूँ, उसमें अपडेट्स क्या हैं। इमरान रियाज़ ख़ान अभी तक क्यों नहीं बाजियाब हुए, किन के पास हैं, उनकी बाजियाबी के लिए क्या कोशिशें की गई हैं, क्या वो सही सलामत हैं। क्योंकि ये सवाल मुझसे आए रोज़ लोग पूछते रहते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी जब मैं मौजूद था तो वहाँ भी बहुत से लोगों ने मुझसे अपनी इस कंसर्न का इजहार किया। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान से बाहर मेरी और ये मकबूल जान साहब से भी एक खुसूसी नशस्त हुई, और उनकी तरफ से भी जिस तरह उनको लेकर जाया गया, कहाँ रखा गया, क्या क्या कुछ पूछा गया, किस तरह का रवैया उनके साथ रखा गया, ये तमाम तर तफसीलात भी उन्होंने मेरे साथ शेयर की, जो इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके सामने रखूँगा। साथ ही साथ रहीम शाह एक टिकटॉकर हैं जो हमेशा से ही उनकी जो वजह शोहरत है वो कोई पॉजिटिव बात नहीं है, नेगेटिविटी रही है। अब वो एक बार फिर ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि आए रोज़ कभी वो मौलाना फजल रहमान की बात कर देती हैं, कभी वो फवाद चौधरी की बात कर देती हैं, फयाजुल हसन चौहान की बात कर देती हैं। और उनका अपना एक केस था जिस पर उन्होंने अपनी ही सहेली जो उनकी बड़ी करीबी रही हैं, संदल खटक, उनके बारे में उन्होंने ये कंप्लेन की थी, और फिर अदालत से जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त थी संदल खटक की, वो मुस्तरद हुई, और फिर FIA ने उनकी सहेली को गिरफ़्तार कर लिया। और उनका उन पर इल्ज़ाम यह था कि जी ये जो मेरी कुछ काबिल एतराज़ वीडियोज़ लीक हुई थी ये किसी और ने नहीं बल्कि संदल खटक ने की थी। बहरहाल इमरान रियाज़ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमरान रियाज़ ख़ान एक निडर, एक बहादुर सहाफ़ी जो हमेशा से खुल कर बोलता आया है, बग़ैर किसी खौफ के बोलता आया है। एतराज़ क्या करता रहा है कि एतराज़ ये करता रहा है कि अगर PDM नवाज़ शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ यानी कि PMLN और पीपल्स पार्टी दूध के धुले हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनमें कोई खोट नहीं, कोई ख़राबी नहीं, तो जो मवाद उनके साथ शेयर किया गया था सन 2018 से लेके, बल्कि एक साल पहले पर चले जाते हैं 2017 से लेके सन 2021 तक, वो मवाद किस खाते में जाता है। ये उनका एतराज़ था कि वो क्या सच था या वो झूठ था। वो हमने माना, हमें दिखाए गए सबूत तो लिहाजा हमने माना, हमें वीडियोस दिखाई गई, हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाई गई, और उसी को बुनियाद बनाकर गुज़श्ता एक साल से वो ख़ास तौर पे PMLN पर तनकीद करते आए हैं। तारीख़ 10 और 11 मई थी, और अब एक महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है उनको गायब हुए हुए, उनके अगवा को। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत की, एक नहीं बल्कि कई समाअतें हो चुकी हैं, और हर समाअत में ये लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ख़ुद उनके हाथ में नहीं है। वो एक आध जुमला ऐसा कहकर खुश कर दिया करते हैं कि अगर अब की बार ऐसा ना हुआ तो देखिएगा कि मैं क्या करूँगा, ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, ये वक्त दे रहा हूँ मैं आपको, इस वक्त में ये कर दिखाओ, नहीं तो छोड़ा नहीं जाएगा, पेटियां उतर जाएंगी, मअतल कर दिया जाएगा। लेकिन ना किसी की पेटी उतरी, ना ही किसी को मअतल किया गया, बल्कि जो कोई आता रहा वो आकर DPO से लेके, जेल सुपरिटेंडेंट से लेके, मुतलका थाने के SHO से लेके, IG पंजाब से लेके, सब के सब एक एक करके बात को टालते रहे, बात को लंबा करते रहे, घसीटते रहे,
کہ تاکہ وہ ان کو وقت ملتا رہے. اور آخر میں تو پھر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کہا بھی گیا کہ جی افغانستان غالباً وہ چلے گئے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق پاکستان میں ہیں, میری اطلاعات کے مطابق خیریت سے ہیں, میری اطلاعات کے مطابق اپنی مرضی سے ہیں. مرضی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اب میں یہ بھی آپ کو آج پہلی بار ذرا بتا دوں. مرضی اس طرح سے آ گئی کہ اگر عمران ریاض خان کمپرومائز کر لیتے ہیں, جس طرح بہت سے لوگ جیل سے رہا ہوتے ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا, بہت سے لوگ ہیں جو باہر نکلتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو اگر انہوں نے بات مان لی جو انہیں کہا جا رہا ہے تو 1 منٹ لگے گا ان کو رہا کرنے میں, ان کے بازیابی میں. لیکن چونکہ وہ نہیں مان رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی بھلے یہاں رکھو, میں وہ نہیں کروں گا. یہی وہ اعتراض ہے. گھر والوں سے میرا ان کے رابطہ رہا, ان کی اہلیہ سے رابطہ رہا, میں نے بھرپور کوشش کی, مختلف لوگوں سے میں نے رابطے کیے. ان رابطوں میں ایک نقطہ سامنے یہ آیا کہ خط لکھا جائے اور اس خط میں اپیل کی جائے, اور اس خط میں اپیل میں تمام واقعات کی مذمت کی جائے, اور یہ کہا جائے کہ اب آئندہ مستقبل میں اداروں کا احترام کیا جائے گا, اداروں کے سربراہان کا احترام کیا جائے گا, پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے, آئندہ بھی کیا جاتا رہے گا. اور اس آگے آنے کے بعد ان کو یہ کہا گیا اور ان سے یہ بولا گیا, فیملی کو یہ پیغام دیا گیا کہ 6 مہینے کے لیے وہ یوٹیوب نہیں کریں گے اور 4 مہینے کے لیے وہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر اپیئر نہیں ہوں گے. اس پیشکش کو فیملی نے مسترد کر دیا. فیملی میں ان کے والد بھی شامل ہیں, ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں. میں نے ان کی اہلیہ سے پوچھا, ان کی اہلیہ نے کہا کہ جی ہماری طرف ایسا کوئی پیغام نہیں آیا, لیکن مجھے باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ وہ پیغام گیا. مجھے یہ بھی باوثوق ذرائع سے بتایا گیا, جس پر فیملی نے اس کو مسترد کیا, کہ فیملی کی عمران ریاض خان سے بات ہوئی ہے, لیکن بتانے والوں نے بار بار کہا کہ بات ہوئی ہے. میری فیملی سے لاسٹ جو بات ہوئی تھی وہ 3 جون کو ہوئی تھی, اور یہ جو عرضی لکھنے کی بات ہے یا ایک ویڈیو میسج کی بات ہے, یہ اس وقت اس حوالے سے بات ہوئی تھی. اور جس طرح کا خط لکھا جا رہا تھا یا لکھنے کو کہا جا رہا تھا, وہ خط ایسا تھا کہ جس پر فیملی رضامند نہیں تھی. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی رحم کی اپیل کی جائے, یہ بھی کہا گیا کہ لکھا جائے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور جو اس میں ذمہ دار ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. اس پر فیملی ایگری کرتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ فیملی سمجھتی ہے کہ جو 9 مئی کو جو ہوا وہ بالکل ٹھیک ہوا, اور جو 9 مئی کے ذمہ داران ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. لیکن بات آ کر وہیں پہ رکی ہے کہ منت سماجت کی جائے گی تو ہی بازیابی ہوگی, اور یہ معاملہ آئی جی پنجاب کے ہاتھ میں ہے. آئی جی پنجاب چاہیں تو بازیابی فوری طور پر ہو سکتی ہے, لیکن وہ صرف ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب, اور ان کو ہر بات کی خبر ہے. ان کو بالکل معلوم ہے ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو, آئی جی پنجاب کو, کہ عمران ریاض خان ابھی کہاں پر موجود ہیں. ان کی بازیابی کب تک ممکن ہوگی؟ ان کی بازیابی یہ جو ورکنگ کمیٹی ہے اس کے ذریعے نہیں ہوگی, جو ورکنگ کمیٹی بنائی گئی ہے. ان کی بازیابی کیا عدالت میں ہوگی؟ ان کو عدالت میں لایا جائے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا. وہ بس اچانک انشاءاللہ عنقریب اپنے گھر آ جائیں گے. سبھی پر امید ہیں, ان کے وکیل بھی پر امید ہیں, اور اس امید کو پہلے روز سے لگائے بیٹھے ہیں. لیکن معاملہ سنگین نوعیت اختیار کیا تھا اس نے, تو تبھی یہ اتنے دیر اتنا معاملہ یہ چلا, لنگر آن ہوا. لیکن بہرحال یہ معاملہ ابھی چلے گا. آگے چلتے ہوئے جی حریم شاہ کی بات کرتے ہیں. حریم شاہ کی ٹک ٹاک کی شہرت, کبھی مفتی عبدالقوی کو انہوں نے ان کی ویڈیو بنا لی, خفیہ ویڈیو بنا لی, ان سے جو ٹیلی فونک کال تھی وہ کر کے ان کو بلیک میل کر لیا. شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ فون کر کے ٹیلی فونک کانورسیشن کر کے وہ ریکارڈ کر لی, ان کو بلیک میل کر لیا. یہ ان کا دھندا رہا ہے, یہ ان کا کاروبار رہا ہے. اسی طرح کے وہ کام کرتی آئی ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب سے جب یہ ان کی ویڈیو آئی تھی تو میں نے مفتی عبدالقوی صاحب سے بات بھی کی تھی. میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا جی اس میں کتنی حقیقت ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی مجھے اس معاملے میں سارے میں ٹریپ کیا گیا ہے, اور انہوں نے اپنی صفائی بھی پیش کی. اور پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے یہ لوگ جو اب جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ ہیں, جیسے کہ فیاض الحسن چوہان, فواد چودھری, ان سب کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ان کے رہے ہیں. ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں, ان ملاقاتوں کی ویڈیوز بھی وہ بناتی رہی ہیں. پھر آپ نے دیکھا تھا کہ ایک فارن آفس کی بھی ویڈیو آئی تھی, جہاں پر وہ فارن آفس کے پیچھے تمام ممالک کے جھنڈے تھے, اور وہاں پر وہ یوں ٹہل رہی تھی کہ جس طرح اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں ہیں, یا اپنے گھر کے صحن میں ہیں, یا جس طرح جو ہے وہ باپ کی جگہ ہے, اس طرح وہ وہاں پر گھوم رہی تھیں. اور ہر برے کام کا انجام بھی برا ہوتا ہے. اور اب یہ جو ان کی طرف سے مختلف لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جی جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں پردے میں رہیں تو بہتر رہتی ہیں, اور کبھی کسی کو اس طرح کی چیزوں پر شے نہیں دینی چاہیے کہ وہ اسی کام پر لگ جائے کہ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز بنائیں, لوگوں
کی آڈیوز ریکارڈ کریں, ان کو بلیک میل کریں, کیونکہ بلیک میلنگ ڈیفینیٹلی یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ غیر اخلاقی حرکت ہے, جرم ہے. اور حریم شاہ کا بھی انجام مجھے ڈر ہے. اس وجہ سے آج کی اس ویڈیو میں یہ بات بھی کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا قندیل بلوچ کا تو معاملہ اس طرح کے معاملے سے تو کروڑوں میل دور تھا. مطلب اس نہج پر تو وہ گئی نہیں تھیں, وہ صرف ان کی مختلف ویڈیوز آ جاتی تھیں, یا مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کی ان کی ویڈیو آ گئی, یا قندیل بلوچ مختلف مارننگ شوز میں جایا کرتی تھیں, وہاں پرفارم کیا کرتی تھیں. اس طرح کا ان کی ایک سچویشن تھی. پر اس طرح سے وہ گری ہوئی حرکتیں نہیں کرتی رہیں کہ جس طرح سے حریم شاہ کرتی آ رہی ہیں. اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا نخواستہ حریم شاہ کا بھی وہی نتیجہ نہ نکلے. اور آخر میں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بالکل ٹھیک ہیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لندن پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے. اور یہاں پر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گرفتار نہیں کیا ہے, کیسے گرفتار کر سکتے ہیں, اگر کرنا ہو تو الطاف حسین کو کب کا وہ جو ہے انٹرپول کے ذریعے ان کے وارنٹس جاری کر کے ان کو لایا جا سکتا تھا پاکستان, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں, بلوچستان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو وانٹڈ ہیں, ان کو نہیں لایا گیا. تو عادل راجہ کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, عادل راجہ کا معاملہ پچھلے 1 سال سے, اور جس نہج پر ابھی معاملات پہنچے ہوئے ہیں نا, پچھلے 1 سال سے معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا ہے. اور وہ ابھی نمبر 1 ٹارگٹ ہیں. اور ان کے جو وی لاگز ہیں, جو وہ کبھی لائیو کرتے ہیں, کبھی ریکارڈڈ ان کے وی لاگز ہوتے ہیں, کبھی وہ ٹویٹس کرتے ہیں, کبھی وہ سپیسز پہ آتے ہیں, تو یہ جا کر چپتا رہا ہے. اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خود سے کریٹ کی گئی اور اپنے پاس سے بنا کر پیش کی گئیں, جو کہ حقیقت سے دور تھیں. اس میں سچائی نہیں تھی, حقیقت نہیں تھی. پچھلے 1 سال سے یہ ہوا, پاکستان سے وہ جب روانہ ہوئے تو بڑے خفیہ طریقے سے روانہ ہوئے اور نکل گئے, برطانیہ نکل گئے, اور وہاں سے یہ سارا کچھ چلتا رہا ہے. لیکن وہ ایک برداشت کا لیول ہوتا ہے نا, اور کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ میری برداشت وہاں تک ہے جہاں تک میری ناک ہے. جب وہاں تک بات پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انٹرپول کے ذریعے عادل راجہ کو واپس لانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی تھیں. اور میرے حساب سے عادل راجہ کی اگر گرفتاری کی تصدیق ہو جائے تو آپ کو اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ کوششیں بیک ڈور چل رہی تھیں, اور کافی حد تک معاملات آگے بڑھ چکے تھے, کافی حد تک کامیابی مل چکی تھی, کافی حد تک معاملات طے پائے تھے برطانوی حکومت اور پاکستانی حکومت کے درمیان. اور اس میں ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی انوالو تھی, کہ جب ملٹری لیڈرشپ بھی انوالو ہو جائے, اور ایک ایسا شخص جو ملٹری لیڈرشپ کو, اداروں کو, اور خاموش مجاہدوں کا نام لے کر اداروں کے لوگوں کے بارے میں بات کرے کہ یہ اطلاع مجھے وہاں سے آئی ہے, اطلاع مجھے وہاں سے آئی ہے, تو پھر یہ معاملہ الطاف حسین سے بھی اوپر کی گیم ہے. تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گرفتاری کی خبر آ جائے تو یو شوڈنٹ بی سرپرائزڈ اور شاکڈ اباؤٹ اٹ. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس وی لاگ سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مزید تفصیلات لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.